अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, इस्लाम ने ख़वातीन को समाजी, कानूनी, मुआशी और सियासी तनाज़ुर में तमाम बुनियादी हकूक़ दिए हैं और इसमें सबसे पहले जो हक़ है ज़िंदगी का हक़ है, ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। आप जानते होंगे कि इस्लाम से पहले किसी मज़हब ने औरत को ज़िंदा रहने का ही हक़ नहीं दिया, बल्कि औरतों को बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने जो हकूक़ दिए उसमें न सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का हक़ और ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक़ भी है। वो तालीम हासिल कर सकती है, मर्द जो शौहर है, चाहे बाप है, बेटा है, वो मुकम्मल तौर पर उसकी कफ़ालत करेगा। और अगर वो नाचाकी की सूरत में डिवोर्स की तरफ जाती है तो उसको खुला लेने का भी हक़ हासिल है। अपने बच्चों के अखराजात के लिए भी वो क्लेम कर सकती है, वो कारोबार कर सकती है, तालीम हासिल कर सकती है। और एक बड़ी अहम फ़ैसला जो ज़िंदगी का होता है कि वो अपने ज़िंदगी के साथी को भी मुंतखब कर सकती है। जब इतने सारे हकूक़ और एक औरत को हासिल हैं, तो फिर भी जब औरत की बात होती है या औरत के हवाले से जब गुफ्तगू की जाती है तो एक बेचारगी की इलामत जो है वो हमें औरत नज़र आती है। ऐसा क्यों है? अगर मैं विरासत के हवाले से बात करूं, जो कानूनी तौर पर शेयर औरत का बनता है प्रॉपर्टी में, वो हमारे यहाँ उसको नहीं दिया जाता। हालांकि ये भी एक बहुत अहम उसका हक़ है और कुरान पाक में इसके अहकामात सूरह निसा में 7वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक मुकम्मल तौर पर तफसील से बयान किया गया है। दीगर आयात में भी इस हवाले से बात की गई है। हमारे यहाँ रवैये इस तरह के क्यों हैं? लोग ये हक़ देना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ वो अगर इसको समझा जाए कि जहालत इसकी एक बड़ी वजह है, तो हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत एजुकेटेड फैमिलीज़ जो हैं, वो भी ख़वातीन को उनका विरासत का हक़ नहीं देती हैं। बल्कि अगर मैं यहाँ पर ये भी कहूँ तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी कि बाज़ इलाकों में तो ऐसा भी है कि कुरान पाक से औरतों की शादी कर दी जाती है ताकि उनका विरासत का हक़ उन्हें ना दिया जाए। मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करें, इस पर डिबेट करें कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अहकामात हमें मिलते हैं, किस तरह से हमें ये हकूक़ जो है ख़वातीन को देने चाहिए और हमारे रवैये मुख्तलिफ़ क्यों हैं, हम इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते हैं, इन रवैयों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, और कानूनी तौर पर औरत के पास क्या ऑप्शन है, ये सब चीज़ें जो है वो आज डिबेट का हिस्सा होंगी। जो पैनलिस्ट इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब। मुफ्ती साहब मजहबी स्कॉलर हैं, उसके अलावा ये मेंबर भी है मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान के। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं नाहिदा राजपूत साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं। बीइंग अ फीमेल मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी रहनुमाई कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ प्रोग्राम में सैयदा कशमाला साहिबा मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं और ये माहिर कानून ने वरासत हैं, और विरासत के कानून के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि कशमाला हमें बता पाएंगी कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो क्लेम कर सकती हैं अपनी इस प्रॉपर्टी राइट के हवाले से। टेलीफोन लाइन पे हमें किबला अयाज साहब भी, जो चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, उनसे भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अभी आगाज़ कर लेते हैं मुफ्ती साहब से। सर, मुझे ये बताइएगा, मैंने जब ये बात की ज़िंदगी का हक़ ख़वातीन को इस्लाम ने दिया है, यानी इस दौर में तो सोचते हुए ज़रा थोड़ा अजीब सा महसूस होता है कि क्या ज़िंदगी गुजारने का हक़ आपको नहीं है। और फिर मैंने ये भी बताया कि इस्लाम से पहले जो है वो बच्चियों को किस तरह से ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। सबसे बड़ा हक़ तो इस्लाम ने ये दे दिया। फिर हम जब विरासत की तरफ जाते हैं, वहाँ पर क्या अहकामात हैं, किस तरह से कुरान पाक इन मामलात को हमारे सामने पेश करता है। जब हम हदीस की बात करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इस किस्म के मामलात जन्म लिए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी रहनुमाई फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बिलखुसूस इस्लाम ने जी, औरत को वो हुकूक दिए हैं और एहतराम और मर्तबा दिया है कि जो दुनिया के किसी मज़हब और दुनिया की किसी तहज़ीब में नहीं मिलता है। ना पहले इसकी कोई मिसाल थी और ना आज इसकी कोई मिसाल है। और इस्लाम से पहले जैसे आपने कहा है कि ज़िंदगी का हक़ इस्लाम ने दिया है, तो बिल्कुल ऐसी मिसालें मिलती हैं कि लोग बेटियों को ज़िंदा ज़रूर करते थे और कभी दरिया नील को चलाने के लिए बेटी को ज़बह करके उसके में फेंकते थे। और कभी आज भी हम देखते हैं तो भारत में जो औरत के बारे में कहा जाता है कि सती की रस्म है और शोहर को जलाया जाए तो वो अच्छी औरत वही है कि जो उसके साथ जल जाए, और अगर वो ज़िंदा रह जाए तो उसको शादी करने का कोई हक़ नहीं है और ताना तशनीयात भी बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन इस्लाम ने ये सारे हुकूक दिए हैं, इज़्ज़त एहतराम और मकाम मर्तबा औरत को दिया है। विरासत के हवाले से इस्लाम से पहले भी लोग विरासत के हुकूक पर कब्ज़ा करते थे
اور عورت کو وراثت میں شریک نہیں کرتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں عورت کے حقوق کو اور بالخصوص وراثت کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور مردوں کے لیے، بلکہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو دونوں کے لیے ہے۔ یہ تھوڑا ہے، یہ زیادہ ہے، لیکن یہ حصہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر کر دیا ہے، نصیبا مفروضہ، کہ یہ حصہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، لیکن اسلام سے پہلے ایسا ہوتا رہا۔ جب اسلام آیا تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ غزوہ احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کی پراپرٹی پر سارا قبضہ ان کے بھائی نے کر لیا تھا، تو ان کی بیوہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح سعد شہید ہو گئے ہیں اور پراپرٹی پہ قبضہ ان کے بھائی نے کر لیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ بھی ہے اور بیوہ کا حصہ بھی ہے، یعنی بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہے اور بیوہ کا حصہ 8واں حصہ ہے، اور وہ فوراً ملنا چاہیے، اور یہ حصہ نکالنے کے بعد بھائی کو چاہیے کہ باقی چیزیں وہ اپنے پاس رکھ لے، لیکن جو حصہ اسلام نے عورت کے لیے مقرر کیا اس کو چھیننے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ اسلام نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت متعدد آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں، اس پر صحابہ کرام کے فیصلے موجود ہیں، لیکن اس حصے کو دبانے کے لیے جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ آج بھی بہت سے عوامل کار فرما ہیں، اور عورت کو اس سے مایوس کیا جاتا ہے، اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ناہیدہ صاحبہ، بینگ اے فیمیل، آپ کیا آبزرو کرتی ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو پریکٹسز ہیں اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا، اس کی وجوہات کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روح میں جو احکامات اس کی روشنی میں جو دیے گئے ہیں خواتین کے وراثت کے حق کے حوالے سے، پہلے اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈال دیجیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ خواتین کے لیے کتنا بڑا یہ ایک حق جو ہے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر والدین کا جو بھی پراپرٹی کا حصہ ہے، جو پراپرٹی ہے وہ آپ کو ملے گی ان کے بعد، اور اگر خدا نخواستہ شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کتنی آسانی فراہم کر دی گئی ہے کہ وہاں سے بھی اس کے لیے اگر اولاد ہے تو ایک علیحدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کا جو آپ کا موضوع ہے، آپ نے معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو چنا، جس میں ہے عورت کو وراثت کے حقوق کیا وہ مل رہے ہیں اور اسلام کے کیا احکام ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو قرآن و حدیث میں اس کے بالکل واضح پیغام ہے ناہید، ٹھیک ہے، لیکن ہم 1400 سال پہلے جن احکام کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جو اسلام نے ایک عورت کو حقوق دے دیے، آج ہم لوگ اتنے ماڈرنائز ہو کے ان تمام حقوق کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی۔ تو اسلام سے پہلے اگر ہم دور جاہلیت کی بات کریں تو عورت کو حقوق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ عورت جو ہے وہ ایک کسی جانور سے کم نہیں تھی، جیسے جانور کی ایک زندگی ہوتی ہے، جب چاہے اس کو مار دیا، جب چاہے اس کو زندہ رکھ لیا، جب چاہے اس کو بیچ دیا، اس طرح کی عورت زندگی گزار رہی تھی۔ جب ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بیٹے کو وراثت میں اپنی ماں بطور بیوی مل جاتی تھی۔ بالکل بالکل۔ اب دیکھیں کیا عورت کی عزت تھی کہ جس بیٹے کو اس نے جنم دیا اسی بیٹے کے نکاح میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے جہاں پہ زندگی کا حق دیا وہاں پہ عورت کو مقامات بھی عطا کیے، مختلف مقام، ایک ماں ہونے کا مقام، بیوی کی عزت، پھر ایک بہن ہونے کا مقام، ایک جو ہے وہ بیٹی ہونے کا مقام، اور اس کو خود پریکٹیکل پھر کر کے دکھایا گیا خود ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ نے بیٹی کو وہ عزت دی، آپ نے بیوی کو وہ عزت دی، آپ نے وہ مقام دیا جو کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ رول ماڈل بن جائے گا۔ آج ہم وراثت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا حضرت سعد کی بیوہ اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، آپ حاضر ہوتی ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں، تو آپ کا مسئلہ سن کے اللہ پاک جو ہے وہ سورہ النساء کی آیات مبارکہ نازل کر دیتا ہے۔
جہاں پہ واضح طور پہ عورت کے، ایک بیوہ کے، ایک بیٹی کے کون کون سے جو ہیں وراثت میں حقوق ہیں. اللہ پاک نے ان حقوق کو صرف ایک عورت کی داد رسی پہ، جب وہ کسی آپ جو ہے حضور کے پاس اپنی داد لے کے آئی ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرنے آئی ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے دیکھیں جواب دے دیا. کتنا بڑا مقام ہے عورت کے لیے خود اللہ پاک. اور دیکھیں جہاں پہ جب وہ حصہ ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اب خوبصورتی دیکھیں الفاظ کی کہ مرد کو کون سا حصہ مل رہا ہے، 2 خواتین کے برابر. اس کو حصہ بھی جو اللہ پاک ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے وہ بھی عورت کو سامنے رکھ کے، عورت کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے، عورت کو مقابلے میں کھڑا کر کے اللہ پاک حصہ ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. تو اور اس سے زیادہ ہمیں کون سے رائٹس چاہیے؟ اسلام نے جتنے جو ہیں وہ رائٹس اور جو ہیں وہ خواتین کو دیے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کسی اور مذہب میں اتنے جو ہیں وہ رائٹس کو پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا سنا ہو. 8 سے 1400 سال پہلے جو حقوق ہیں خواتین کو ملے ہیں، اور سب سے جو حق رائے دہی ہے وہ مغرب 1927 میں 19 کی دہائی میں جا کے عورت کو دے رہے ہیں. اور جو ہے وہ مذہبی عورت کی آزادی کا جو لوگ شور مچاتے ہیں، تو عورت کو تو آزادی اسلام نے 1400 سال پہلے دے دی. آج عورت کون سی آزادی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور کلیم کر رہی ہے، جبکہ اسلام نے تو ساری آزادی اور وراثت کے حقوق میں تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور اس پر ہمیں بار بار بات بھی کرنی چاہیے. لوگوں کو اس حوالے سے معلوم نہیں ہے، خواتین کو خاص طور پہ. کشمالہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، اس میں کیا گنجائش ہے خاتون کے لیے؟ خاتون کا کس طرح سے اپنا وہ حق لے سکتی ہے؟ اگر اس کا پراپرٹی کا ایشو ہے، اس کا یہ رائٹ ہے، تو اس کے لیے کیا اس میں بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، قانون جب بھی ہوتا ہے، قانون 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جنرل رول ہوتا ہے اور ایک اسپیسیفک رول ہوتا ہے. تو جب ہم جنرل رول کی بات کریں تو جہاں ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن جو ہے آرٹیکل 23 عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر سٹیزن کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہر سٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا پراپرٹی، انہیریٹنس، جو بھی چیز ہے وہ اسے ملے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جنرل رول ہو گیا. پھر اس کے بعد آتا ہے اسپیسیفک رول کی بات. تو جہاں تک ہم ایم ایف ایل او کو دیکھتے ہیں جو مسلم فیملی لا ہے، وہ بھی اس کو ایڈریس کر رہا ہے کہ عورت کو اس کا رائٹ ملے. اس کے بعد ایک جو بہت اچھی امینڈمنٹ آئی وہ ایک کرمنل امینڈمنٹ تھی، جہاں پہ اس چیز کو پینلائز کر دیا گیا کہ آرٹیکل سیکشن 498A جو کہ پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹسز 2011 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد یا کسی بھی سچویشن میں، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، جب وہ اپنی فیمیل کو اس کے رائٹ آف انہیریٹنس سے ڈپرائیو کرے گا، اس کو 10 سال کی قید ہے، جو کہ جتنی کم سے کم کی صورت میں بھی 5 سال ہو سکتی ہے صرف. تو یہ ایک اتنا بڑا آپ کو رائٹ مل جاتا ہے یہاں پر کہ آپ کو اگر یہ اویئرنیس ہو کہ یہ چیز اس طرح سے پینلائزڈ ہے تو وہ بھائی بھی لیتے ہوئے سوچے گا کہ میں آگے سے کیا کروں گا اگر یہ مجھ پہ کیس کر دے گی. اسی طرح ہم نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہوئی ہیں، سیڈو ہے، ILO ہے، انٹرنیشنل کنونشن آن سوسیو اکنامک رائٹس ہے، جو سب ہمیں بائنڈ کرتی ہیں کہ وومن کو اس کا رائٹ ملے. اور سب سے اچھی امینڈمنٹ جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے 2020 کی امینڈمنٹ ہے انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس، جس کے اندر جو وومن امبرڈسمن ہیں ان کو یہ رائٹ دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فیمیل آپ کے پاس یہ آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے میرے پراپرٹی کے رائٹ سے بے دخل کیا گیا ہے، تو آپ نے اس کا رائٹ انفورس کروانا ہے. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک لمبے سول پروسیجر میں نہیں جانا پڑے گا. دیٹ وڈ ٹیک ایجز. اگر آپ اس کے پاس سیدھا چلے جاتے ہیں، اگر آپ کورٹ میں کوئی آپ کی اپلیکیشن فائل نہیں ہے اور آپ سیدھا امبرڈسمن پرسن کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ تھرو DC آف دیٹ ایریا جو ہے آپ کا رائٹ انفورس کروائیں گے. اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا رائٹ ایک لمبے عرصے تک آپ کو نہیں دیا گیا تو اس رائٹ پہ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جائے گا کہ اگر یہ رینٹڈ پراپرٹی ہوتی تو آپ کو وہ آپ کے پچھلے جو ایریرز ہیں وہ بھی پروڈیوس کروا کے دیے جائیں گے، وہ بھی آپ کا حق ملے گا. تو اس جو لا ہے اس کی لمیٹیشن تھوڑی سی یہ ہے کہ ابھی یہ ICT کے لیے ہے، یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے بنا ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی امینڈمنٹ ہے. یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے کہ یہ آپ کو جو 2011 کی ایک لا ہے، ایک امینڈمنٹ ہے کہ آپ کو سزا مل رہی ہے. اگر آپ کی وہی اویئرنیس ہو تو بہت ہے، لیکن یہ والا جو امینڈمنٹ ہے، یہ لا اگر اسپیشلی یہ آگے فردر ڈفرینٹ ہمارے پروونسز میں بھی چلا جاتا ہے تو اٹ وڈ بی اے گیم چینجر آئی وڈ سے. اس کا بہت زبردست اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا. اچھا، کتنے اوور آل دیکھا جائے کتنی % خواتین آتی ہیں جو کلیم کرتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو
ذرا تھوڑا سا جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے ایک لائلٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائیوں سے بڑی محبت ہے، بڑی آپ کی وفاداری اسی صورت میں ثابت ہوگی جب آپ دستبردار ہو جائیں گے۔ کشمالہ مجھے یہ بتا دیجیے کہ ابھی جو ہم نے بات کی کتنی پرسنٹیج ہے اگر اوورآل تھوڑا سا ہم جائزہ لیں، کیونکہ خواتین بہت کم آتی ہیں میرا خیال ہے جو کلیم کرتی ہیں، اور جو آتی ہیں ان کو تو بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اب دشمنی ہو گئی، حالات بہت کشیدہ ہو گئے بھائیوں کے ساتھ کہ یہ چلی گئی ہیں پراپرٹی کلیم کرنے۔ این جی او ہے جس کا سروے ہے AGHS کا، اور اس سروے کے مطابق 80% خواتین پاکستان میں اپنا پراپرٹی رائٹ نہیں لیتی یا انہیں نہیں لینے دیا جاتا، اور جو باقی 20% رہ جاتی ہیں ان میں سے شاید وہ ایسی ہیں جن کو ان کا پراپرٹی رائٹ ان کے پیرنٹس ہی دے جاتے ہیں، وہ کلاس ہے جس کو اس کا ایشو کو فیس ہی نہیں کرنا پڑتا۔ the rest 80% goes through it۔ آپ اس کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات جو آپ نے ایڈریس کی کہ وہ کنسیڈر ہی یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا حق مانگ رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے۔ ابھی قبلہ ایاز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ، چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر یہ اس وقت ہم بات کریں خواتین کے وراثت میں حق کے حوالے سے اس وقت بات کی جا رہی ہے، میں یہ چاہوں گی کہ پہلے آپ بھی ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ خواتین کو ان کا وراثت کا حق جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ذرا اسلامی احکامات کے حوالے سے سر ہمیں پہلے بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم اور آج کل کی صورتحال کے ساتھ متعلق سوال آپ نے پیش کیا ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین کو ان کے میراث کے حق سے محروم کر دیا جائے، اور مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ قرآن پاک ڈیوائن کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں پوری تفصیل کے ساتھ میراث کے اصول اور میراث کے اندر حصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں جو خواتین کے حصے ہیں ان کو بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر جی احادیث نبویہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اور پھر اس کے بعد پاکستانی آئین میں دیکھیں، پاکستانی قانون میں دیکھیں تو یہ ان کے حقوق ہیں، اور اگر کوئی خواتین کو ان کا حق قرآنی حق نہیں دے رہا تو دراصل وہ قرآن پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پاکستان قانون کی خلاف۔ ان معاشرتی رویوں کو صرف عوامی شعور بیدار کرنے سے ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قانون تو موجود ہے، قانون تو موجود ہے جی، لیکن بالعموم یہ ہے کہ عورتیں محض جو ہمارا ماحول ہے اس کی وجہ سے عدالتوں میں نہیں آ سکتی کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں، کیونکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی بہت مشکل ہے۔ ایک عورت کیسے دور دراز کے دیہات سے آ کے شہروں میں عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائے، وکیلوں کے پاس جائے، اور پھر تاریخ پہ تاریخ، تو یہ اس پورے ایک ابتلاع کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ پھر اسی پہ گزارا کر لیتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ اگر نہیں دے رہے تو میں کیا کروں۔ وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنی قسمت اور صبر اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ٹھیک ہے سر، اب آخر عوامی میں شعور بیدار ہو۔ جی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ حصے، اس کی تفہیم باقاعدہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے ابتدائی سے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ میراث میں ان کا حصہ ہے، بچوں کو احساس ہو، ٹیچرز کو احساس ہو، اور جو وہ بڑے ہوتے جائیں ان کو یہ احساس ہو، اور اس طریقے سے ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اسلام نے، قرآن پاک نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے حصوں کا تعین کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر ایک تصور آئے گا، اور وہ تصور یہ ہوگا کہ وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ صحیح معنوں میں ان کے بیانیے کا، یہ معاشرتی بیانیے کا ایک حصہ بنتے ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. مہربانی، قبلہ یاز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی اپینین بھی ہم نے لی ہے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وجوہات کے حوالے سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جہاں فائنانسز، مالی امور جہاں پر شامل ہوتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں. اب بچیوں پہ جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو بھی گن لیا جاتا ہے کہ اگر تعلیم حاصل کر رہی ہیں بچیاں اس پہ بھی بہت سارے اخراجات ہو گئے. اگر جہیز ہم دے رہے ہیں تو وہ بھی جہیز کی مد میں بھی ہم نے ایک بڑی رقم ان پہ خرچ کر دی ہے، تو اب پھر ضرورت نہیں ہے کہ ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے. اس سوچ کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ بالکل یہ سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور بالخصوص بچیوں کے حوالے سے آج بھی ایک بڑے طبقے کا ذہن یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، اور بیٹی ہوتی ہے تو لوگ آج بھی وہ جو جاہلیت کا جذبہ ہے وہ جاگ جاتا ہے. جس طرح جاہلیت کے ایام میں لوگ کہتے تھے کہ بیٹے تو ہمیں کما کر دیتے ہیں لیکن بیٹیاں کچھ نہیں کرتی ہیں، تو آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ لوگ اس کو حصہ دیں اپنی جائیداد میں سے. اور یہ ایک بنیادی طور پر جیسے ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اس کو نصاب میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے شعور میں یہی چیز ڈالی جاتی ہے بچپن سے ہی کہ حصہ صرف مردوں کا ہوتا ہے اور عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے. کہ ایک شعوری طور پر بھی ہمارے یہاں ہر کوئی مرد اور خواتین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا حصہ یہاں پر نہیں ہوتا ہے. اور بالخصوص یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہ ان کی ہاں بھی یہ رواج ہے کہ بعض لوگوں کی بیٹیاں ان کی شادی ہوتی نہیں، شادی روک دی جاتی ہیں، اور بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں کہ ان کو قرآن مجید کے ساتھ شادی کروا دی جاتی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے، اور اس طرح سے وہ ساری زندگی بغیر شادی کے رہتی ہے اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد نہ چلی جائے. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جو داماد ہوتے ہیں وہ کچھ جلدی اقدام کر لیتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ جو اصل صدار ہے وہ مطالبہ کرے. اس میں میرا خیال ہے جو واحد مرد بہت انٹرسٹڈ ہے وہ داماد ہی ہوگا. داماد ہوتا ہے، اور وہ زیادہ پیش قدمی کرتے ہیں، اس لیے تنازعات اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ داماد بہت جلدی کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں. الحمدللہ کہ ایک بڑے طبقے کا شعور بیدار بھی ہے کہ بیٹیوں کو ایسا دینا چاہیے، لیکن جب داماد یہاں پر مداخلت کرتے ہیں تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. تو عوامل میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بھی شعور بیدار ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے تمام تر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ایجوکیشن میں اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس کا نصاب میں شامل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہمارا قانون ہے اس میں بھی ہمیں تبدیلی لانی چاہیے کہ قانوناً بھی اگر کوئی شخص میں اس کی طرف آتی ہوں، اس پہ ہم پھر ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، کیسے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پہلے ہم تھوڑا سا انہی عوامل پر نظر دوڑا لیتے ہیں. ناہیدہ صاحبہ، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جہیز کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے یہ تو ایک تحفہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، یہ حق ترکہ کا نعم البدل نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے بچیوں کو پال پوس کے بڑا کیا، جو ان پر پیسہ خرچ کیا، یا تعلیم پہ آپ نے بہت ان کے پیسہ خرچ کر لیا ہے، پھر جہیز دے دیا ہے، تو اس کو اس کے نعم البدل کے طور پر سمجھا جائے اور بچیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، ان کو وہ خود ہی دستبردار ہو جائیں. یا ہمارے ہاں ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اگر لڑکی جو ہے وہ کلیم کر دے کہ مجھے پراپرٹی بھی حصہ جو ہے وہ چاہیے، ادروائز جو ہوتی ہے وہ خواتین یہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ حصہ ہمیں نہیں ملے گا اور ہم نے اس کے لیے کلیم بھی نہیں کرنا. جی بالکل. ابھی آپ تعلیم کی بات کر رہی تھی کہ کسی نے اعلیٰ تعلیم دلوا دی بیٹی کو، تو یہ تو اس کے حقوق میں ہے، یہ تو ایک بیٹی کا حق ہے. جو بیٹے کا حق ہے تو بیٹی کا بھی حق ہے. بالکل ہے. اسلام نے بیٹی کو جو ہے بیٹی کو وہ یہ حق دیا ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دلوائی جائے، اس کو اچھا پہنایا جائے، اس کو بیٹوں کے مقابلے میں پیار دیا جائے. بلکہ پہلے بیٹی کو پیار کرنے کا حکم ہے. اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں تو پہلے بیٹی کو پیار کرنے کا حکم ہے، بعد میں بیٹے کو پیار کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو تعلیم ہے یہ تو ترکے میں آ ہی نہیں سکتا. پھر جو آپ جہیز دیتے ہیں وہ بھی ایک گفٹ کی مد میں آ جاتا ہے، وہ بھی ایک حکم ہے کہ ضرورت کی چیزیں. خیر ہم نے اس کو اب وہ بہت زیادہ ہم لوگ فارمیلٹی میں پڑھ چکے ہیں. تو جو وراثت ہے اس میں بھی اگر ہم اسلامی تعلیمات کو، ان احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت آسانی والدین کے لیے اس میں بھی ہو جائے گی. جی بالکل. اور جہاں جہاں پہ نا ہم نے دین کو اپنی آسانی کے لیے گھڑ لیا ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے ہم فوراً وہاں پہ اسلام
کے احکام جو ہے نا فوراً سے وہاں پہ نازل, ہم وہاں پہ جو ہے وہ پھر مفتی بھی بن جاتے ہیں, ہم وہاں پہ اسکالر بھی بن جاتے ہیں, ہم سب کچھ بن جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہماری مرضی کی چیز نہیں ہوتی تو وہاں پہ جو ہے ہم پھر وہ اس دور جاہلیت میں واپس چلے جاتے ہیں جو آج سے 1400 سال قبل تھا. تو یہ اس میں سب سے جو بڑی پیش رفت ہے, جیسا کہ میں خود تائید کروں گی قبلہ ایاز صاحب کی, کہ اس چیز کو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. خواتین کو پتہ ہونا چاہیے, ایک عورت کو, ایک بیٹی کو, کہ آیا کہ اس کے رائٹس ہیں کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اسلام نے تو عورت کو معاشی, آئلی, خاندانی اور سیاسی اور مطلب اتنے زیادہ حقوق دیے, معاشی پھر معاشرتی اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں کہ عورت کو خود پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر مردوں کو کہاں سے پتہ ہوگا کہ عورت کے یہ حقوق ہیں, جب عورت ہی خود جو ہے وہ اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہے تو ایک مرد کو وہ کوشش بھی نہیں کرے گا کہ میں ایک حقوق جو ہیں وہ ان کے وہ دیکھ سکوں. اور پھر لیکن اب ہم جو ہیں وہ ایک محاورہ 5 انگلیاں برابر نہیں, ہم سوسائٹی کو پھر اس پیمانے میں بھی نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دیتے ہیں, بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ جو اپنی بہنوں کو حصہ خود سے دیتے ہیں بغیر ان کی ڈیمانڈ کیے. تعداد بہت کم ہے. ہاں, ہم لوگ جو پھر وہ میجورٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں. اوور آل نظر نہیں آتی ہے بے شک صحیح ہے, بے شک سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف آپ اور اس توجہ میں دیں. آپ کا جو ہے الیکٹرانک میڈیا, جیسے ہم کشمالہ پہلے ذکر کر رہی تھی کہ قانون کے حوالے سے کہ 10 سال سزا ہو سکتی ہے یا اس کے بعد 5 سال کی سزا, تو کم از کم وہ کہہ دیں کہ لازمی اس معاملے میں ہو سکتی ہے اگر آپ جائیداد سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی خاتون کو, بہن کو یا بیٹی کو اس معاملے میں. تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اس حوالے سے, کیا احکامات ہیں, کیا وہاں پر بھی کوئی سزا مقرر کی گئی ہے؟ جب قرآن میں حکم آ گیا, ٹھیک ہے, تو حکم تب آتا ہے جب کوئی چیز آپ پہ فرض قرار دے دی جاتی ہے. جیسا کہ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے ہم پہ, اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے ہم پہ, حج فرض ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. ہم صاحب نصاب ہیں, ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے واضح اور کھلے احکامات ہیں, اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے. اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد وہ حقوق ہیں جس کو صرف بندہ معاف کر سکتا ہے. اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہینڈز اپ کر دیں گے, بھی میں تو معاف نہیں کر سکتا, جاؤ اس بندے کے پاس, اس بیوی کے پاس, اس بیٹی کے پاس, اس بہن کے پاس جس کا حصہ تم نے جبرن اور زبردستی جو ہے وہ غضب کیا تھا. اب وہ جب تک تمہیں معاف نہیں کرے گی تو پھر اللہ بھی ان جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی آپ دیکھیں سخت آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے, کتنا یہ نازک حساس معاملہ ہے. اگر ایک ملک کا قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر وہ ہستی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کیسے, آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اس معاملے میں. کشمالہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی میعاد ہوتی ہے فکس جس میں آپ نے کلیم کرنا ہے یا کورٹ کی طرف رجوع کرنا ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی پراپرٹی آپ کو مل جائے, یا پھر کوئی اطلاق نہیں ہوتا میعاد کا اس کے اوپر؟ انہیریٹنس ان فیو چیزوں میں سے ایک ہے جس کے اوپر کوئی لمیٹیشن پیریڈ نہیں ہے. ادروائز کوئی بھی کیسز ہوتے ہیں ان کا لمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اپیل میں جانا ہے یا کسی بھی جگہ جانا ہے تو اتنے عرصے میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن انہیریٹنس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں کسی بھی وقت جاؤں کہ مجھے آج سے 10 سال پہلے میرے بھائیوں نے جو ہے ایک انہیریٹنس سرٹیفکیٹ لیا تھا اور اس میں مجھے شامل نہیں کیا تھا, اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس کے اوپر جا سکتی ہوں, یا مجھے آج قانون کا پتہ چلا ہے, تو میں آج سے 10 سال بعد بھی اس کے لیے جا سکتی ہوں. اس وقت جو ہے کسی بھی وقت آپ اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, آپ کسی بھی وقت جو ہے جا کے اپنا رائٹ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. اچھا, اور وہ خاتون جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے ان لاز سے اس کے سسرال والے نہیں دے رہے, اس کے لیے بھی سیم یہی فارمولا اپلائی ہوگا؟ بالکل یہی فارمولا اپلائی ہوگا. جس ٹائم ہمارے پاس کورٹ میں ایک کیس آتا ہے کہ ہم نے اب سکسیشن سرٹیفکیٹ بنانا ہے, یا ہم نے اب اس کی رائٹس جو ہیں ڈکلیریشن کے لیے جو ہے ہمیں اس کے رائٹس کے لیے چاہیے, تو اس میں جو کورٹ کا پروسیجر ہے اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے نوٹسز جاتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے لیگل ایئرز ہیں, اگر پھر اخبار کا اشتہار ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نوٹس نہیں گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لیگل ایئر ہے جس کا جائز رائٹ بنتا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کا رائٹ اس سے کینسل ہو جائے. تو اس وجہ سے, اور وہ رائٹ اگر اسے کسی ٹائم بھی نہیں دیا گیا تو وہ آ سکتی ہے, وہ اپنا رائٹ کلیم کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی,
میرا رائٹ جو ہے میرے سسرال والوں نے مجھے بتایا ہی نہیں اور اس کا رائٹ جو ہے وہ آگے ڈیولپ کر دیا گیا. تو وہ رائٹ اس کا حصہ ہے, وہ اس کا حق ہے, وہ اس کو کبھی بھی کلیم کر سکتے. یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی کوئی میعاد نہیں ہے, لیکن یہ معاملات حل کب تک ہوں گے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ یہ ایک بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہے. خواتین اس سے بھی اوائڈ کرنے کے لیے, جیسے قبلہ ایاز صاحب نے بھی فرمایا, یہ بات کہ بالکل وہ ٹھیک ہے. وہاں پر مشکلات کافی ان کے لیے اس بات سے میں انکار نہیں کروں گی. سول کیسز کی اسپیشلی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل نور جہاں کیس ہے. انہوں نے اپنے بھائیوں سے, ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی اراؤنڈ 1990 and 91. انہوں نے اپنے بھائیوں سے انہوں نے رائٹ کا کلیم کیا کہ میرے بھائیوں نے مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا. 2016 میں اس کا فیصلہ آیا. 2016 میں انہیں سپریم کورٹ سے ان کا وہ حصہ دے دیا گیا, لیکن ان کی وفات ہو چکی تھی تب تک. سو ایسے وہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں نا. یہ تو اگر کسی ویل نون پرسن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, بہت سارے ان نون لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری عمر انتظار کرتے رہتے ہیں اور ملتا ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں کچھ. سو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں جو وقت لیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اویئرنیس ضروری ہے. جب زیادہ لوگ آئیں گے, ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ اس کو فیملی کورٹس کی طرف اگر لے کر جایا جائے تو وہاں پر کیس ہوتا ہے وہ ڈیل فیملی کیس ہی کرتا ہے, لیکن جہاں پہ جب ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ سول کورٹس کے پاس چلا جاتا ہے وہ کیس. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اویئرنیس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, ان کو بتانا ہے. ہم خواتین کو بار بار اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں ہمیں مردوں کو بھی بہت زیادہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حق انہوں نے دینا ہے. وہ خواتین کو, اگر باپ جو ہے وہ خود اپنی زندگی میں یا کوئی ایسی اس کی وصیت ہو وہ یہ دے جائے اپنی بچی کو حق یہ پراپرٹی کا, تو پھر بھائیوں کا وہ پھر کوئی ایسا معاملہ رہتا نہیں ہے کہ اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. جی بالکل, یہ سب کچھ دراصل اس کے پیچھے جہالت ہے, اور جہالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں تمام تر وسائل استعمال کرنے چاہیے جو بھی ہمارے لیے ممکن ہیں, تاکہ یہ جو حق ہے یہ عورت کو مل سکے. مثال کے طور پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, تو یہ بہت سے لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. اسی طرح سے جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بہت لوگ لکھتے بھی ہیں, بہت لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. مساجد میں علماء کرام اس پر واعظ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, جو نہ اخبار پڑھتے ہیں, نہ وہ مساجد میں جاتے ہیں, نہ کسی کی بات سنتے ہیں. وہ ان کی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ویسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں لیکن دنیا سے بے خبر ہیں. اب ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس جائیں, ان کے اقربا ان کے قریب جا کر سمجھائیں. اور پھر اس کے تدارک کی ایک بڑی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگ بالآخر قانون کے ذریعے سے ہی راہ راست پر لائے جا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون سازی ہو, اور جو لوگ حصہ نہ دیں ان کو سزا ملنی چاہیے, جو کہ حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. تو جو کسی کا رائٹ ہے اس کو کوئی دبا تو نہیں سکتا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے جو کسی کا حق دباتا ہے. ویسے تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں, جو کبائر ہیں, وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, لیکن جو کسی کا حق مارتا ہے اور حق پامال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, اب وہ 1000 بار بھی توبہ کرے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو دنیا پر ہمارے ہاں اس حق کو حقدار تک پہنچانے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, یا ہمارے ارباب اقتدار کو چاہیے, ہمارے وہ ممبران جو الیکشن لڑ کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہیں لوگ, یہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ قانون سازی کریں اور اس پر زور دیں, تاکہ ایک پاور کے ذریعے سے ایسا حق لیا جا سکے. کیونکہ حق وہ چیز ہے کہ جو جبرن بھی لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی خود بخود نہ دے تو وہ جبرن بھی حق لیا جا سکتا ہے, بلکہ قاضی کو چاہیے کہ صاحب حق کو وہ جبرن حق دلوائے. اگر وہ نہ بھی لے تو وہ جبرن حق دلوائے, بعد میں اپنی مرضی سے کوئی واپس کر دے, کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے تو الگ بات ہے, لیکن معاشرتی رویوں کی وجہ سے اس حق کو روکا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ناہیدہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے بہتری ہم لا سکتے ہیں لوگوں کے رویوں میں؟ کتنی آئیڈیل سچویشن ہو اگر ہر لڑکی کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا حق مجھے ملے گا, یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ اپنا حق لینا چاہتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو معاف کرے, اور ہمارے ہاں ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ معاف کر دیں گے تو تبھی آپ کے معاملات جو ہیں وہ آگے بھائیوں کے ساتھ بہتر چل پائیں گے, ادروائز 100 قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو دوبارہ ملنے پر آمادہ ہی نہ ہو. دیکھیں ناہید, ہم جو ہے نا اس پہ اویئرنیس پہ زیادہ جو ہے وہ زور دے سکتے ہیں. آج یہاں پہ ہم 4 جو ہیں وہ نفوس بیٹھے ہیں, ہم یہاں پہ 4 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے سٹارٹ کیوں لیں, ہم میں سے سٹارٹ کیوں نہ لیں؟
ٹھیک ہے، جب تک ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے سٹارٹ نہیں لے گا تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں آج آپ نے یہ انیشیٹو لیا، آپ نے ایک شو کو جو ہے وہ نام دیا خواتین میں وراثت، جو ہے وراثت کے جو حقوق ہیں اسلام میں خواتین کے، آپ نے یہ سٹارٹ لیا. اسی طرح ہر کوئی سٹارٹ لے، ہمارے ساتھ جو ہے اس میں بات کریں، بات ڈیبیٹ کریں، ہونی اس میں چاہیے ڈیبیٹ تاکہ ہونی لوگوں کو چاہیے، اور معلوم اس ہو. میں جو ہے وہ خواتین کو بھی اویئرنس ہونی چاہیے، اور مرد حضرات کو، ابھی مفتی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ مرد حضرات کو بھی لازمی اویئرنس ہونی چاہیے کہ نہیں دوں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا. میں خدا کو کیا، ہم نے آج نہیں تو کل، ہم نے تو چلے ہی جانا ہے نا یہاں سے. کوئی یہاں پہ تو کوئی بالکل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ نہیں کے ہے، لیے بالکل. صدیوں کے لیے تو آیا نہیں ہے، آج نہیں تو کل سب نے جانا ہے. تو یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے، ٹھیک ہے، خالی ہاتھ جانا ہے. تو یہ ہے کہ بس اویئرنس کی ہے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سوشل میڈیا، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اویئرنس دیں. ٹھیک ہے، لیکن رورل ایریاز میں چونکہ یہ رجحان زیادہ ہے کہ اگر عورت کلیم، وہاں پر یہ یہ معاملہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے نزدیک، تو یہ کچھ ہے آپ ہی سوچ ہی نہیں. نہیں سکتے. یہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب عورت کے اندر سے یہ سوچنے کی حص ہی ختم کر دی کہ تمہارا تو میکا گھر ختم ہو جائے گا، تمہارے بھائی تمہارے جنازے کو کندھا نہیں دیں گے تم حصہ اگر لے لو گی. تو وہ اگر باپ دیتا بھی ہے تو وہ بیٹی پھر زبردستی اس کو واپس کر رہی ہوتی ہے کہ میرا میکا گھر بچ جائے. یہ ہم جاہلیت کے اس مقام پہ آ کے جو ہے نا، ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں نا. ہم تو بالکل جو ہے وہ جاہلیت سے بھی پیچھے جا چکے ہیں، جو کہ ہمارے جو ہے وہ اللہ معاف کرے حالات جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور ہم آگے اسپیشل جہاں پہ جا رہے ہیں. پھر آپ نے جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ خواتین کے حقوق کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، خواتین کے رائٹس، خواتین کے حقوق، خواتین کی آزادی، لیکن جب وہ ان کے وہ نجی مسائل دیکھے جائیں، ان کے معاملات دیکھے جائیں تو وہ وہی جو ہیں وہ اسی کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں الٹ جو کر وہ رہے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہیں. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا اسلام لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. بے شک. کشمالہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو یہ کہ کس طرح سے عورتوں کے لیے آسانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کہ کس طرح سے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ جو قانونی معاملات ہے، اگر قانون کا سہارا لیتی ہیں خواتین تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا گنجائش اس پہ مزید پیدا کی جا سکتی ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ ینگ ہیں، ہم یوتھ کو کیسے انوالو کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ بہت اہم ہے. اگر ہم اپنی یوتھ کو اس میں شامل کر لیں، انہیں آن بورڈ لیں اور ان مسائل کے بارے میں بتائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بہتری ہو سکتی ہے. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی، کیونکہ آج کا جو یوتھ ہے وہ ویسے بھی چینج چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ چیزیں بدلیں، چیزیں میں بہتری آئے. اور اگر میں کہوں کہ یہ جو 2020 کا ایکٹ ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اور تھرو دس ایکٹ بہت سے کیسز جو ہیں انہیں سالو کیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو ان کے رائٹس دلائے گئے ہیں. سو پہلی چیز وہی بات ہے جو کہ ہم نے بار بار کی کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان کا رائٹ کیا ہے. اور یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ یہاں سے انہیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا رائٹ کیا ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آج جو سب سے زیادہ ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر میں نے آج یہاں پہ بات کی ہے تو میں یہاں سے نکل کے یہ بات کرنا چھوڑ نہ دوں. میں یہاں سے جب 4 لوگوں کے پاس جاؤں تو میں انہیں کہوں کہ دیکھو یہ بڑا ضروری بات ہے، آج مجھے اس پر توجہ زیادہ گئی ہے، میں نے اس پر بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ بھی اس پر بات کرنی چاہیے. ہم اور لوگوں کو کہیں کہ آپ جب اپنے لوگوں میں جائیں تو اس پر ضرور بات کریں. سو جہاں تک بات ہے کہ کورٹ کے پروسیجر کو کیسے آسان بنایا جائے، تو کورٹ کے پروسیجر کے لیے ہمارے ہاں عدالتی نظام جو بہت وقت لے لیتا ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ انف کورٹس نہیں ہیں، ججز کم ہیں اور کیسز بہت زیادہ ہیں. جب اس کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں کہ اب 2:30 بج گئے ہیں، ابھی بھی 100 کیسوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے، تو چلو یہ آخری 2 کو ڈیٹ ہی دیتے تھے. سو وہ پھر ہم اس بات کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی تاریخ ملتی ہے اور تاریخیں بہت ہوتی ہیں. تاریخ پہ تاریخ، وہ صحیح کہا جاتا ہے. اس میں پھر اس قسم کے تو کیسز بہت ہی چھوٹے پیچھے رہ گئے نا ان لیول کے، ان کو تو پھر بہت ہی زیادہ ٹائم لگے گا. جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں آبویسلی ان کو وہ پھر زیادہ جلدی کورٹس بھی یہ کہتے ہیں. اب جیسے کووڈ کی سچویشن تھی تو سب کہتے تھے جی ارجنٹ میٹرز کو پہلے دیکھ لیں، ارجنٹ میٹرز کو پہلے دیکھ لیں. پھر وہ پراپرٹی انہیں ایک اہم مسئلہ نہیں لگتا وہاں پر. سو یہ ضروری ہے کہ اس کو آسان بنایا جائے. اس کو آسان ایک تو کورٹ کے لیول پر بنانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر اپنے رویے ہی بہتر کر لیں تو خواتین کو کم از کم ان معاملات کے لیے جو ہے وہ کورٹ کا رخ ہی نہ کرنا پڑے، جانا نہ پڑے. سر 1 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ کامنٹ آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا سجیشن ہوگی آپ کی طرف سے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پہ بہتری ہم لا سکتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے، اور بہت سے لوگ جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ دین کے بارے میں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو غلط ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دین دشمن طاقتیں ہیں وہ کوئی منفی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں دین کے خلاف، ہمارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین نے تو خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں جو آج بھی کسی تہذیب میں، کسی سوسائٹی میں نہیں ہے، جو اسلام نے دیے ہیں۔ تو لوگ اسلام کی اسٹڈی کریں اور اپنے حقوق لیں اسے۔ بالکل صحیح۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ جی میں بھی یہی کہوں گی کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو اسٹڈی کریں۔ ہم نے جس دین کا کلمہ پڑھا، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس کی اسٹڈی ہم پہ مسٹ ہے۔ اور میں تو جب خواتین کے حقوق پڑھتی ہوں تو مجھے تو وہ اپنے دین سے اور زیادہ پیار ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ حقوق ہمیں ہمارے اسلام نے دیے، میرے اللہ اور میرے رسول نے میں تو اپنے آزاد کو سوچتی ہوں، مجھے اتنے رائٹس دیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عورت کا مقام دیکھے کتنا بلند ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ اتنے زیادہ رائٹس دے رہا ہے۔ جس کو وہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو کوئی اس کو رائٹ دیتا ہے نا۔ تو یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کو اسٹڈی کریں اور اس کی پھر اویئرنیس بھی آگے مزید لوگوں میں لوگوں کو سمجھائیں، اس حوالے سے ان کو بتائیں۔ کشمالہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں نا ایکسیپٹنس کی بہت کمی ہے، ہمیں ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنا رائٹ مانگ رہا ہے تو وہ آپ کے خلاف نہیں جا رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا۔ آپ کا جس طرح سے رائٹ ہے اسی طرح ایک دوسرے شخص کا بھی رائٹ ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی انڈیویژولس کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھائی اگر اپنی بہن کو رائٹ دے گا تو وہیں بہن بہت سی طرح سے، بہت سے طریقوں پہ اسے رائٹ دے گی۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیویژولی جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ یہ بہت ضروری ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بہت شکریہ مفتی ضمیرہ مساجد صاحب، ناہیدہ راجپوت صاحبہ، سیدہ کشمالہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور قبلہ ایاز صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا تھا۔ بہت اہم آج کا ہمارا یہ ایشو تھا جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ عوام کو جو ہے اس حوالے سے سینسٹائز کیا جائے کہ اگر قرآن پاک میں، حدیث میں ایک چیز ثابت ہے، احکامات جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ عورت کا اس کا پراپرٹی میں جائز حق جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے، تو کیوں ہم پہلو تہی کرتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں؟ یہ تو حقوق العباد پہ بھی یہ بات آ جاتی ہے، ہم یہ ساری ڈیبیٹ میں اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا، پھر اس قسم کے مسائل جو ہیں کم از کم وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی قانون میں تو اس کے حوالے سے جو سختیاں ہیں یا قانونی جو طریقہ کار رائج ہے ملک میں، اس کی طرف بھی یقیناً جو ہے اس پہ بھی زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خود ہی حل ہو جائیں، یہ ایک بڑے مسئلے کے طور پر اٹھے ہی نہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کی جو بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، گھر میں جو خواتین ہیں، ان کا جو حق ہے وہ حق آپ نے دینا ہے۔ صرف جہیز یا ان کی تعلیم پہ اخراجات کی صورت میں آپ اس کو حق ترکہ کے طور پر نیم البدل اس کو نہ سمجھیں، بلکہ جو ان کا حق ہے وہ وراثت میں ان کو ضرور دیں تاکہ اسلامی احکامات پر مکمل طور پر عمل کر سکیں، کیونکہ اسلام کی طرف سے جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بہت سخت معاملہ ہوگا، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔